बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, बहुत सारा सिस्टम बेनकाब हो रहा है, ये निज़ाम बेनकाब हो रहा है, निज़ाम के अंदर छुपे हुए कुछ लोग बेनकाब हो रहे हैं और बड़े खुले खुले अंदाज में बेनकाब हो रहे हैं। वो जितने मर्जी अपने पर्दे, इस निज़ाम पे जितने मर्जी पर्दे डाल दिए जाएँ, वो पर्दे सारे के सारे चाक हो चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम बैलेट मांग रहे हैं, वोट का हक मांग रहे हैं, उनको गोली दी जा रही है और बहुत ज़्यादा शोर-गोगा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की जा रही है। ये जो कुछ हुआ, जो कुछ जलाओ घिराव हुआ, उसकी बजाय इसके कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और उनके असल असल जिम्मेदारों का पता लगाया जाए। वो गुल्लू भट्ट कौन थे, ये सारे का सारा स्क्रिप्ट किसने लिखा था, किस तरीके से ये सारा कुछ हो गया, ये जलाओ घिराव किस है, कैसे हो गया, किसी ने रोका क्यों नहीं, हमारी पुलिस किधर थी, हमारी फोर्स किधर थी, हमारी रेंजर्स किधर थी, वो सारे किधर थे, हमारे जो मिलिट्री सिक्योरिटी है वो किधर थी, वो सब को सब किसने गायब किया था इस सारे मामलात से। लेकिन इन सारी चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि उन हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है और हमारी ख़वातीन के साथ जो बेहुरमती की गई, हमारी बहनों, बेटियों और माओं के साथ जो बेहुरमती की गई और उनके घरों में घुसकर, उनके बेडरूम में घुसकर जो की गई, उनके साथ बेहुरमती उनकी की गई, उनके 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 सरों से जो दुपट्टे नोचे गए हैं, वो सब कुछ उन सब पे पर्दा डाला जा रहा है। उन पे बड़े अफसोस की बात है कि सब कुछ जानने के बावजूद बहुत बड़े-बड़े लोग जो हैं, वो अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करके एक बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में दो मनाज़िर हैं। एक मनाज़िर आज हमने देखा रेड जोन में, आज हमने देखा कि रेड जोन में बाकायदा तौर पे सरकार की सरपरस्ती में डंडा बरदार मुसल्ला फोर्स जो है, उसको पूरे का पूरा मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ के गुंडागर्दी करने का। पूरे का पूरा मौका फराहम किया गया, गेट भी खुल गए, दरवाजे भी खुल गए, सब कुछ खुल गया, पुलिस भी हट गई, बल्कि उनको रास्ता दिखाने वाले लोग मौजूद थे कि आप तशरीफ लाएं, इधर आएं, ये है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ बैठे हैं वो ऑनरेबल जजेस जो आइन की बालादस्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो फैसले दे रहे हैं। यहाँ वो 3 जजेस बैठे हैं जिनकी बदौलत, वहाँ पे ये 3 जजेस बैठे हैं, 5 जजेस बैठे हैं जिनकी बदौलत ये सारे के सारा आज हम इख्तियार के मज़े लूट रहे हैं और उसकी बदौलत आज हम वो जो उन्होंने इख्तियार दिया था, उस इख्तियार का हम गलत इस्तेमाल करके अपनी माओं, बहनों, बेटियों को बेइज्जत कर रहे हैं। ये सब कुछ आएँ आप, आज इन्हीं के खिलाफ हम बगावत बुलंद करते हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्हीं को गद्दार ठहराते हैं। और साथ ही पार्लियामेंट हाउस था, पार्लियामेंट हाउस में भी यही तकरीरें हो रही थी और बजाय इसके कि सीधे रास्ते पे चला जाता, सीधे रास्ते पे नहीं चला गया, बल्कि वो बिल्कुल दूसरी तरफ और एक तस्वीर का हर एक तस्वीर का रुख जो है वो बंद कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या इन सारी चीज़ों के मामलात हल हो जाएंगे, मामलात ठीक हो जाएंगे? क्या इससे अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? क्योंकि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। पहले ज़रा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास के बारे में आपसे बात करते हैं। और उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और प्रेस रिलीज के मुताबिक जो बातें की गई, वो उन्होंने कहा कि जी कॉन्फ्रेंस फोरम की सियासी शरपसंदों की जानिब से की गई जलाओ घिराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई है। सियासी शरपसंदों की, बिल्कुल ठीक है जी, जलाओ घिराव की फौजी तनसीबात की शदीद तरीन मजम्मत, दुरुस्त, नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कौन लोग थे और वो सारी फोर्स किधर थी, वो सारी पुलिस किधर थी, वो सारी रेंजर्स किधर थी, वो मिलिट्री सिक्योरिटी किधर थी और लाहौर के कोर कमांडर हाउस को खाली किसने छोड़ा और 3.5 घंटे तक वहाँ पे जो कुछ होता रहा, ये सामने CCPO का घर है, उसको किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा, उसकी सिक्योरिटी महफूज क्यों रही, सब कुछ ये होता रहा, तो आखिर क्या वजह है कि कोर कमांडर हाउस को ही निशाना बनाया गया? नंबर 1, आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तनसीबात के नुकसान और जलाओ घिराव पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, पाया जाना चाहिए, लेकिन ये आखिर वजह क्या है? ये कौन कर रहा था? ये गुल्लू भट्ट कौन थे? ये कौन सा स्टाइल है? मॉडल टाउन, साने मॉडल टाउन भी हुआ था और उस साने मॉडल टाउन में भी पहले 14 लाशें गिराई गई, मासूम लोगों को शहीद किया गया जो दुरूद पाक पढ़ रहे थे, ताकत का नशा था, और उसके बाद ये मनाजिर गुल्लू भट्ट निकला, पुलिस की सरपरस्ती में सब कुछ होता रहा। वो जो एक डंडा लेके मुंह पे नकाब लगा के, वो डंडा भी फोर्स का है, किसी पुलिस का है या किसी एंटी राइट फोर्स का है, वो डंडा, वो मुल्ज़म किधर है जो ये सारे काम, गाड़ियां तोड़ रहा था, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा था?
پھر کہا گیا جی فوجی تنصیبات حملہ کرنے والے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعادہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلے تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہے کون، ماسٹر مائنڈ کون ہے، ماسٹر پلیئر کون ہے، یہ سارے کا سارا کون کر رہا تھا۔ نگراں حکومت کدھر تھی، آئی جی پنجاب وہ ان کی فورس کدھر تھی، رینجرز کے جوان کدھر تھے، رینجرز کی فورس کدھر تھی، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پتہ چلنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ فوج کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ناقابل تردید شبہات کی بنیاد پر افواج پاکستان ان حملہ منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہے، ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ اور کانفرنس میں گزشتہ دنوں کے دوران امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے محض اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ جب ایک سیاسی جماعت کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اسی سیاسی جماعت کو پچھلے 13 مہینے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، اور اسی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے فالوئنگ ہے، ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان کو پاکستان کا دشمن سمجھ لیا گیا ہے، ان کو پاکستان کا غدار سمجھ لیا گیا ہے، ان کو شر پسند کا درجہ دے دیا گیا ہے، ان کو باغی اور غدار کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو کیا اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ کیا یہ سارا کچھ کھیل کہاں سے کھیلا گیا؟ یہ کھیل تو دو باتیں ہیں۔ پہلا کھیل کھیلا گیا جناب باجوہ نے کھیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور وہ ایکسٹینشن کے ارد گرد گھوم رہا تھا، نمبر 1۔ دوسرا کھیل، یہ آگ کیوں لگی؟ یہ آگ اس وقت لگی جب حکم دیا گیا اس افسر کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس افسر کو پتہ کرنا چاہیے وہ کون سا افسر ہے جس نے حکم دیا کہ عدالت کے شیشے کھڑکیاں توڑ کے عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھا کر لانا ہے اور اس کی تذلیل کرنی ہے۔ وہ افسر کون تھا؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ سارے کے سارے معاملات واپس ادھر سے ہی شروع ہوں گے جہاں سے یہ ختم ہوئے تھے۔ اصل معاملہ یہ ہے، جب آپ جس کے لاکھوں ووٹر ہوں، سپورٹر ہوں، جو ایک اپنا حق مانگ رہا ہے، ووٹ کا حق مانگ رہا ہے، پاکستان کے عوام ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، وہ بیلٹ مانگتے ہیں، انہیں بلٹ دی جا رہی ہے۔ یہ وہی کام کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی فورسز کر رہی ہیں مقبوضہ وادی کے مکینوں کے لیے، کہ وہ بیلٹ مانگتے ہیں، ان کو بلٹ دی جاتی ہے، اور وہ بیلٹ مانگتے ہیں، ان کے گھروں میں چار دیواری کو تحفظ کو پامال کیا جاتا ہے۔ وہ بیلٹ مانگتے ہیں، خواتین بیلٹ کا حق مانگتی ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے۔ یہ مناظر جو ہیں یہ معمولی مناظر نہیں ہیں، ان مناظر کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں۔ بریفنگ کے دوران فورم کو آگاہ کیا گیا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، تاریخی عمارتوں کو نظر آتش کرنے اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ مشتمل ایک مربوط منصوبے پر عمل درآمد کرایا گیا تاکہ ادارے کی بدنامی ہو سکے، جبکہ سارا عمل ایک ذاتی سیاسی ایجنڈے کے حصول کے لیے تھا۔ یہ سارے کا سارا ازیوم کیا جا رہا ہے۔ اس جس گرفتاری کو سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اب غیر قانونی غیر آئینی قرار دے چکی ہے، وہ جو اٹھایا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اگر آپ کا پریس ریلیز شروع وہاں سے ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی، اور نیب کا کہا جائے گا کہ یہ نیب نے کیا تھا، تو نیب والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، تو اس سے پارٹی تو بننا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ پارٹی جب تک آپ پارٹی بنتے رہیں گے یہ معاملات خراب ہوتے رہیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ پاکستان کے عوام اب سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف نے اس سارے معاملے پر فوجی فارمیشن کی جانب سے تحمل اور پختہ رد عمل کو سراہا۔ درست فورم نے واضح کیا کہ کسی بھی ایجنڈے کے تحت فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتیں گے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ تو آج سب کو جانے کی اجازت دی گئی، اور وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صاحبہ، پتہ نہیں کون کون اکٹھے ہوئے، اور تمام قائدین وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور دفعہ 144 سارا کچھ وہ ملیا میٹ، نہ آنسو گیس، نہ پولیس، نہ لاٹھی چارج، کچھ بھی نہیں، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور آنریبل ججز کے بارے میں جو کچھ وہاں زبان استعمال کی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ کون سا ایجنڈا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ فورم نے واضح کیا کہ شرمناک پروپیگنڈا کا مقصد مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان خلیج، جبکہ مسلح افواج کے رینک اینڈ فائل کے اندر دراڑ پیدا کرنا ہے۔ تو اس کا ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خلیج جو پیدا ہو رہی ہے، یہ خلیج جو ڈرائنگ روم میں جنرل باجوہ نے فیصلے کیے تھے، یہ خلیج وہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ خلیج جو پیدا ہو رہی ہے، جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ نمبر 1، نمبر 2، یہ خلیج پیدا ہو رہی ہے جب ایک سیاسی جماعت کو، ایک سیاسی لیڈر کو جب آپ باغی ڈکلیئر کر دیں اور فیصلہ کر دیں کہ یہ باغی ہے، یہ شرپسند ہے، یہ غدار ہے، اور اس کے
اس کے لیے اس کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ بھی سب کے سب غدار ہوں گے، باغی ہوں گے، اور جو کاؤنٹر نیریٹو دے گا وہ بھی غدار اور باغی ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو ساری مسلح افواج اور عوام کے درمیان یہ خلیج پیدا ہو رہی ہے، یہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں ہے، یہ 3-4 جو اوپر بیٹھے فیصلہ کرتے ہیں ان کے درمیان اور عوام کے درمیان خلیج ہے، اور درمیان میں افواج پاکستان جو ہے وہ اس کی تصویر خراب ہو رہی ہے۔ مسلح افواج کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ کبھی بھی عوام جو ہے اس حد تک جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تیار نہیں ہوئے تھے، اس وقت پر عوام نکلے تھے پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو، چیف جسٹس آف پاکستان کا گریبان پکڑا گیا تھا، اس کو کھینچا گیا تھا، تب وہاں سے آگ لگی تھی، اور اب بھی یہ آگ وہیں سے لگی ہے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعظم سابق، اس کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو عدالت کے کھڑکے شیشیاں توڑ کے ان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کے لانا ہے، تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ خلیج کیوں پیدا ہو رہی ہے اور اس خلیج کو روکا کیسے جاتا ہے، یہ بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ فورم کا کہنا ہے کہ دشمن قوتوں کے شیطانی پروپیگنڈے کو عوام کی حمایت سے شکست دی جائے گی۔ بالکل عوام کی حمایت، عوام آپ سے مانگ رہے ہیں، عوام آپ سے بیلٹ مانگ رہے ہیں، عوام آپ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق رائے دہی دے دیں، عوام مانگ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوام پوچھتے ہیں کہ وہ میمو گیٹ کہاں گیا، عوام پوچھتے ہیں وہ ڈاؤن لیکس کہاں گیا، عوام پوچھتے ہیں کہ وہ جہاں باجوہ آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی جہاں فیض حمید کو، جرنیلوں کو گالیاں دینے والے وہ سب کے سب کہاں ہیں، وہ کہاں گیا آرمی ایکٹ؟ کیا اس وقت بغاوت کے مقدمے، اس وقت غداری کے مقدمے، اس وقت چادر اور چار دیواری، کیا اس وقت کسی خاتون کی عزت کو پامال کیا گیا، دوپٹہ نوچا گیا، بچیوں کو اغوا کیا گیا، بچیوں کو اٹھایا گیا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ راستہ تو آپ لوگوں نے، کمزوری تو آپ لوگوں نے خود دکھائی ہے، ان سب کے سامنے سرنڈر کر کے کمزوری تو آپ لوگوں نے خود دکھائی ہے، کسی اور نے تو نہیں دکھائی۔ فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام، اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے۔ اگر یہ پریس ریلیز یہاں سے شروع ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اگر یہ پریس ریلیز یہاں سے شروع ہوتی تو بہت اچھا ہوتا کہ فورم نے موجود غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، وہ تو کئی دفعہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ چکے ہیں، لیکن کون نہیں آ رہا؟ وہ نہیں آ رہا جن کو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کھلے عام بھی کہہ چکے ہیں، بند کمروں میں بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہہ چکے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایک ووٹ کر کے ان سب کو جمع کیا گیا، علی وزیر کو جیل سے نکال کے لا کے ووٹ ڈلوایا گیا اور اس کے بعد دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک قتل کے مقدمے کے ملزم کو باہر سے لایا گیا، ووٹ ڈالا، واپس چلا گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے شہدائے پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ یہ شہداء کبھی بھی متنازع نہیں رہے، شہداء کو اب بھی ہر پاکستانی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا، اور شہداء کی فیملیز کو، غازیوں کو سیلوٹ کرتا ہے، اور میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں۔ مسئلہ صرف وہ ہے جب 3-4 لوگ بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے نہ آئینی ہوتے ہیں، نہ جمہوری ہوتے ہیں، نہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، وہ فیصلے کیے جائیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، اگر وہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے تو یہ خلیج بڑھتی جائے گی۔ کہاں ہیں عمران ریاض خان، کہاں ہیں اوریہ مقبول، کہاں ہیں وہ خواتین جو سوشل میڈیا پہ اور جو آ کے احتجاج کرتی تھیں؟ آپ تو ریٹائرڈ ایئر کموڈور سجاد، ان کی عمر کتنی ہے، ایک اے ایس آئی کے ہاتھوں ان کو ذلیل کروا رہے ہیں۔ ہاں جی، امجد شعیب صاحب، یہ سارے کے سارے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، سینئر موسٹ جرنیل ہیں، کیا وہ سارے کے سارے بے وقوف ہیں؟ ان ساروں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ سسٹم کو قبول نہیں کر رہے، وہ اس سسٹم کو پاکستان کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ساروں کا دماغ خراب ہے؟ کیا وہ سارے غدار ٹھہر گئے؟ کیا وہ سارے باغی ہیں؟ کیا وہ سارے شر پسند ہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔